अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह इल्म बदी का हिस्सा स्वयं पढ़ेंगे। आज हम जो सनत पढ़ेंगे, सबसे पहली सनत है सनत तज़ाद। तज़ाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने बाहम ज़िद के हैं, यानी कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी ऐसी चीज़ को बयान कर रहा हो जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो या इस कदर मुख्तलिफ हो कि जिसको हम एक दूसरे की जिद कहें। इनमें बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाए जो एक दूसरे की जिद हों तो इसे सनत तज़ाद कहते हैं। सनत तज़ाद का इस्तेमाल अक्सर शुरा जो हैं वो अपनी शायरी में करते हैं। अब इस तरह से सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया जाता है कि शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की जिद होते हैं। जिद होने का मतलब ये होता है कि एक चीज अगर मौजूद है तो दूसरी चीज मौजूद नहीं हो सकती। एक चीज मौजूद है तो दूसरी का वजूद नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो आग है और पानी है, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। आसमान है और जमीन है, दोनों ही मुख्तलिफ चीजें हैं। रोशनी है, अंधेरा है, गम, खुशी, सेहत, अदालत, ये तमाम जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे की जिद हैं। इस तरह की चीजों का जब जिक्र किया जाता है और इस तरह के अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी कलाम में, शायरी में, तो कहते हैं कि सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सनत तज़ाद के इस्तेमाल से भी कलाम की खूबसूरती में, आराइश व ज़िबाइश में इजाफा हो जाता है। सनत तज़ाद की मिसालें हम देखते हैं। जिन्होंने इश्क से है लुत्फ़ हस्ती, वो दीवाना है जो फरजाना होगा। इसमें दीवाना और फरजाना दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे की जिद हैं। यानी कि शायर इसमें क्या कहता है कि जिन्होंने इश्क से है लुत्फ़े हस्ती, वो दीवाना है जो फरजाना होगा। यानी जिंदगी का जो असल लुत्फ़ है, जिंदगी की जो असल खूबसूरती है, वो इश्क है और मोहब्बत है। और इश्क भी वही करेगा जो कि अक्लमंद होगा और फरजाना होगा। यानी चूंकि इस चीज से, इश्क से जिंदगी में हुस्न आता है और लुत्फ आता है, इस वजह से जो अक्लमंद होते हैं वो दीवाने बन जाते हैं। यानी अगर कोई आपको दीवाना नजर आ रहा है तो हकीकत में वो दाना है। तो जब इस तरह के अल्फाज शायर इस्तेमाल करता है, जिस तरह से यहाँ दीवाना और फरजाना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर कहा जाता है कि सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दूसरा शेर है, अल्लामा इकबाल का ये शेर है और बहुत मशहूर शेर है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो यहाँ पर जन्नत और जहन्नम दो ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की जिद हैं। तो यहाँ पर भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। जन्नत है तो जहन्नम नहीं, जहन्नम है तो जन्नत नहीं। तो इस तरह सनत तज़ाद का शायर ने इस्तेमाल किया है कि वो कहता है कि अमल से ही जिंदगी बनती है। यानी चाहे आपको जन्नत मिल रही है या चाहे आपको दोज़ख मिल रही है, दोनों ही जो चीजें हैं ये अमल से ही हासिल होती हैं। अच्छा अमल करेंगे तो जन्नत, बुरा अमल करेंगे तो आपको जहन्नुम मिलेगी, दोज़ख में जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो खाकी कौन है? इंसान है, जो कि नूर भी नहीं है, फरिश्ता भी नहीं है और नारी भी नहीं है, यानी कि वो शैतान भी नहीं है। तो यहाँ पर हम नूरी और नारी दो अल्फाज देख रहे हैं। इनको भी हम कह सकते हैं कि ये सनत तज़ाद है।
اس کے علاوہ بھی کئی اشعار جو ہیں وہ تضاد میں، مثلا تضاد کی مثال میں دیکھے جا سکتے ہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو اس شعر میں زمین اور آسمان دو ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہاں بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے. مرتا اور جیتا، یہ بھی دو ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اور شعر، مشہور شعر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ڈوبنا اور نکلنا، یہ بھی دو ایسے الفاظ ہیں جو کہ متضاد ہیں، اور اس شعر میں بھی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی صنعت ہے صنعت ایہام. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایہام جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ وہم یا مغالطے میں ڈالنا. وہم میں ڈالنا یا مغالطے میں ڈال دینا، اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی ایسی بات کرنا کہ جو فوری طور پر آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے، بلکہ بہت زیادہ انسان کو غور و فکر کرنا پڑے. وہ اس کا کوئی اور مطلب لے رہا ہو، مغالطے میں پڑ گیا ہو، اور اصل میں جو بات ہے وہ کچھ اور ہو رہی ہو. تو ایہام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ وہم میں ڈال دیتا ہے اور وہ مغالطے میں ڈال دیتا ہے. اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. تعریف کی یہ ہے کہ ان میں بدیع میں ایہام سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے. پڑھنے والے جو معنی فوراً سمجھ لیتے ہیں اسے معنی قریب کہتے ہیں، لیکن شاعر کی جو مراد ہے وہ معنی بعید سے ہوتی ہے. بعید کے معنی ہے یعنی دور کے معنی. معنی قریب فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو معنی بعید ہوتا ہے وہ کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کی سمجھ آتی ہے. تو پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ عموماً معنی قریب ہی مراد لیتا ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے اس کی مراد معنی قریب سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مراد معنی بعید سے ہی ہوتی ہے. شعر کے اوپر کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کے جو بعید کے معنی ہوتے ہیں اور جو بعید کا مفہوم ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. تو صنعت ایہام ایسی ہی ایک صنعت ہے جس میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والے کو مغالطے میں اور وہم میں ڈال دیتے ہیں. ہمیشہ ذو معنی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں. تو ایسے ذو معنی الفاظ کا شاعر استعمال کرتے ہیں کہ جس کے دو معنی ہوں اور دو مفہوم ہوں، اور اسی سے ہی معنی قریب اور معنی بعید کا مغالطہ ہوتا ہے. تو صنعت ایہام جو ہے اس کی بھی مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے کہ ان بتوں کا ہم فقیروں سے کہو کیا کام ہے، یہ تو طالب زر کے ہیں اور یہاں خدا کا نام ہے. اس شعر کے اب دو مفہوم جو ہیں ہم اخذ کر سکتے ہیں. پہلا تو یہاں پر یہ ہے کہ جو بت ہیں ان کا فقیروں کے ساتھ کیا لینا دینا ہوتا ہے. اب بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، اب ان کا فقیروں کے ساتھ کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ جو بت ہوتے ہیں ان کے ماننے والے، ان کی پوجا کرنے والے ان کی نظر و نیاز میں دولت نچھاور کر دیتے ہیں، اور جس قدر دولت ان کے پاس ہوتی ہے، جتنی دولت وہ دے سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، وہ ان پہ نچھاور کر دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، بلکہ جو فقیر ہوتے ہیں ان کے یہاں خدا کا نام ہوتا ہے. خدا کا نام ہونے کے بھی اب دو مفہوم ہیں.
اس طرح سے کہ خدا کا نام ہونا یعنی فقیر صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکتے، اور دوسرا مطلب ہے خدا کا نام ہونا یعنی غربت ہونا، دولت نہ ہونا، پیسہ نہ ہونا۔ تو شعر میں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بت ہیں ان کا فقیروں سے یعنی غریبوں سے کیا لینا دینا، کہ بت تو طالب زر ہیں یعنی دولت چاہتے ہیں، اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، صرف غریبی ہوتی ہے۔ اس کا پھر ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، بعید کا مفہوم کہہ لیں، قریب کا کہہ لیں، لیکن یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، وہ کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کرتے، نہ ہی کبھی کسی بت کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو شراح حضرات جو ہیں صنعت ایہام کا استعمال اکثر کرتے ہیں، اور اس کے استعمال سے جو ہے وہ شعر کی خوبی میں، معنوی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر شاعر کے مطابق اس کی وضاحت پوچھی جائے، یعنی شاعر خود اس کی وضاحت کر دے، یا کوئی اور شخصیت ہمارے سامنے اس کا کوئی نیا معنی اور کوئی نیا مفہوم بتا دے، تو پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس شعر میں تکرار کی صنعت بھی آ گئی ہے، خدا خدا، اور ساتھ میں ایہام کی صنعت کا استعمال بھی ہے۔ اب اس شعر میں خدا خدا کر کے، اس کو ایہام کی صنعت ہم کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، خدا خدا کر کے۔ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل کے ساتھ گزارنا، خدا خدا کر کے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوں گے تو ہم کہیں گے یہاں صنعت ایہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس شعر میں اب شاعر کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ شب کو، رات کو مسجد میں جا پھنسے۔ مومن کو بھی بطور طنز ہم لے رہے ہیں یہاں پر، اور اس کو بھی ایہام کے معنی بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایک وہ مومن جو حقیقت میں ہوتا ہے، ایک وہ مومن جو نام کا مومن ہوتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے مومن نہیں ہوتا۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اگر ہم اس کا پہلا مفہوم لیں تو اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں جا پہنچا اور وہاں پر تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، کیونکہ مسجد میں پہنچ گیا ہے تو وہاں پر دوسری طرح کی لفظ گفتگو کرنا درست نہیں تھا، بہتر نہیں تھا، اس لیے اس نے تمام رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اور اس طرح سے اس کی شب گزر گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، بعید کا مفہوم، کہ مومن جو صرف نام کا مومن ہے، جو صرف ایک مسلمان ہے، جس کے اعمال مسلمانوں کی طرح بہترین اور اعلیٰ نہیں ہیں، ایسے لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان پر عبادت بہت زیادہ گراں گزرتی ہے۔ تو اب جو وہاں پر مومن جا پھنسا، جسے ہم کہیں گے کہ وہ صرف نام کا ہی مومن تھا، مسلمان تھا، وہ جب مسجد میں جا پھنستا ہے تو اس کی رات وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے، جس صورتحال میں بھی گیا، جیسے بھی گیا، بہرحال شاعر کہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا پھنسا۔ تو جب مسجد میں وہ جا پھنسا تو وہاں اس کی رات بہت ہی زیادہ مشکل سے گزری، خدا خدا کر کے اس نے کاٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تمام رات کرنا عام لوگوں کا اور گناہ گاروں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ایسا شخص مسجد میں جہاں پھنستا ہے تو وہاں پر اس کے لیے مسجد میں شب گزاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس شعر کے دو مفہوم تھے۔ ایک شعر کا مفہوم جب ہم نے پڑھا جو فوری طور پر ہماری سمجھ میں آ گیا، اس کا ظاہری مفہوم، اسے ہم معنی قریب کہیں گے، اور جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نیا مفہوم آتا ہے، اور یہ نیا مفہوم جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بعید کا مفہوم کہتے ہیں۔ اور شاعر کے عموماً جو مراد ہے وہ معنی بعید سے ہی ہوتی ہے، معنی قریب سے نہیں ہوتی۔
تو آج ہم نے 2 صنعتیں پڑھی ہیں، صنعت تضاد اور صنعت ایہام۔ انشاءاللہ باقی صنعتیں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ کلاس۔